अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं रशीद बलोच। इस वक्त आप दुरू टीवी देख रहे हैं। बलूचिस्तान में पीपल पार्टी कशमकश का शिकार है। सादिक उमरानी का कोई और मौक़िफ़ है, जबकि अली हसन ज़ेरी का कोई और मौक़िफ़ है। इसमें पीपल पार्टी का मजमूई तौर पर क्या मौक़िफ़ है? क्या सादिक उमरानी जो कह रहे हैं पीपल पार्टी की पॉलिसी वो है, या अली हसन ज़ेरी जो कह रहे हैं वो पॉलिसी है? इस पर बात करते हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान में 3 नशस्तें खाली हैं। एक कौमी असम्बली का सरदार अख्तर जान मेंगल ने जो इस्तीफ़ा दिया था, एक हब का जो हालिया फैसला आया था, एक है मुंगचर का। इस पर भी बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। जी, अली हसन ज़ेरी जिस तेज़ी से उभर के बलूचिस्तान की सियासी उफक पे सामने आया, उसी तेज़ी के साथ वो तनज़्ज़ुली भी शुरू हुई है। एक वक़्त ऐसा भी था जब बलूचिस्तान के लोग चिमगोई कर रहे होते थे आपस में कि अगला वज़ीर आला अली हसन ज़ेरी हो सकता है। ये डिस्कशन हर मजलिस में, होटलों में और दफातर में डिस्कस होता था। ज़रा कि बलूचिस्तान एक ऐसा सूबा है, यहाँ पे कुछ भी मुमकिन है। यहाँ पे अली हसन ज़ेरी भी वज़ीर आला बन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, या इस पर कोई शक नहीं करना चाहिए, इस पर कोई तज्ज़िया नहीं किया जा सकता, मुमकिन है हो। इसी तरह बलूचिस्तान की बदकिस्मती ये भी है कि इस वक्त ANP के जो सरबराह हैं अमर वली, वो भी बलूचिस्तान से सेनेटर बने हैं। मौलाना फजल रहमान बलूचिस्तान से कौमी असम्बली के नशस्त जीत के असम्बली पहुँचे हैं। इसके अलावा अली हसन ज़ेरी साहब के 2 ख़वातीन, उनकी वाइफ और सिस्टर, वो भी बलूचिस्तान से मुंतखब कर गए हैं। अब इनका जो मैंने जो ज़िक्र किया है इन नामों का, इनमें से एक भी बलूचिस्तान का लोकल नहीं है। ना मौलाना फजल रहमान बलूचिस्तान का लोकल है, ना अमर वली ख़ान बलूचिस्तान का कोई लोकल है। ये अलग बात है कि कोयटा से उनका जो है कहीं से एड्रेस निकाला गया है, अमर वली ख़ान साहब का, जो भी है। इसके अलावा अली हसन ज़ेरी और उसकी जो फैमिली है, जो सेनेटर बने हैं, उनके बारे में चिमगोइयाँ हो रही हैं कि वो बलूचिस्तान के लोकल नहीं है। ये ऐसे कहें कि एक कन्फ्यूजन है कि आया है या नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं है। ये डिस्कशन इसलिए होती है कि 2024 के इंतखाबात से पहले पहले तक जो ये एक सब्जेक्ट है अली हसन ज़ेरी साहब का, वो नहीं था। जैसे मैंने कहा कि जितनी जल्दी से उभर के सामने है, उसी तेज़ी से काउंटडाउन भी शुरू हुआ है शायद। देखिए, भूटानी बिरादरान और अली हसन ज़ेरी साहब के दरमियान जो कशमकश इलेक्शन के बाद शुरू हुई थी, अदालतों में, चौक चौराहों पर, दफातर पे, आखिरकार अदालती फ़ैसला ये आया है कि जो अली हसन ज़ेरी साहब जो मुंतखब होकर आए हैं, उसकी जगह अभी री इलेक्शन होना है, रीपोलिंग होना है या रिकाउंटिंग होना है। ये अभी आने वाले वक्त पे पता चलेगा। जैसे ही अली हसन ज़ेरी साहब ने अपने ओहदे से, काबीना से इस्तीफ़ा दिया, ऐलान किया, उन्होंने अपना एक इस्तीफ़ानामा भेजा था वज़ीर आला साहब को। हालांकि काबीना का जो इस्तीफ़ा है वो गवर्नर को भेजा जाता है, वज़ीर आला को नहीं। लेकिन वो जो लेटर आई थी इस्तीफ़ा की अली हसन ज़ेरी साहब का, वो वज़ीर आला साहब को आया था। लेकिन उसके 2 दिन के बाद एक फ़ैसला उनके MPA पे भी आ गई। अभी हब डिस्ट्रिक्ट का कोई MPA नहीं है। इसी तरह मुंगचर का जो हल्का है, वहाँ पे अभी तक कोई नुमाइंदा नहीं है, उसमें भी तज़ादात हैं। और खुशदार का जो NA सरदार अख्तर जान मेंगल ने जिस सीट पे इस्तीफ़ा दिया था, वो भी वैकेंट है। तो जैसे ही सरदार अख्तर जान मेंगल ने इस्तीफ़ा दिया, उसके मंजूर होने के बाद इस्तीफ़ा के 2 दिनों के अंदर गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने ऐलान किया कि यहाँ पे री इलेक्शन होना है खाली सीट पर। लेकिन जो मुंगचर का इलाका है, जिससे बाप पार्टी का ज़िया लांगो साहब दूसरी बार मुंतखब होकर आए थे, जो बाद में उनके ख़िलाफ़ अदालत ने फ़ैसला दिया, 2.5 साल होने को हैं इस सूबाई हल्के में इंतखाबात नहीं हुए हैं। और इसी तरह हब का हालिया दिनों में हुआ है। अभी इसमें हुकूमत बलूचिस्तान पे एक सवाल उठता है कि जो मुंगचर का इलाका है, यहाँ पे हुकूमत का मौक़िफ़ ये था, बल्कि लेटरबाजी की गई थी इलेक्शन कमीशन के साथ कि इस इलाके में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है और सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से
یہ الیکشن نہیں کروائی جا سکتی، یہ حکومت کا موقف تھا. لیکن اسی علاقے یعنی خضدار اور کلات کتنا ڈفرینٹ، اور ایریا ایک ہے. جو صورتحال خضدار کی ہے وہی کلات کی ہے. لیکن اختر جان مینگل کے استعفیٰ دینے کے بعد فوری طور پر الیکشن کا اعلان کیا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیت کا، اس میں میرا خیال ہے نیت بھی دیکھی جائے گی. اور ابھی یہ جو ہب والا معاملہ ہے، دیکھیں پیپل پارٹی اس تمام، اگر آپ سناریو دیکھیں یہ جو آپس میں بیان بازی کا، اس وقت ایسے دکھائی دے رہا ہے کہ علی حسن زہری صاحب کا جو فیکٹر ہے وہ کمزور پڑ گیا ہے. اور علی مدد جب تک یا صادق عمرانی صاحب انہوں نے جو ایک موقف اختیار کیا ہے، ممکن ہے ابھی اس پہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ یہ پیپل پارٹی کا موقف ہے کیا وہ جو علی حسن زہری صاحب کہہ رہے ہیں بلوچستان حکومت کے بارے میں وہ ہے، یا جو صادق عمرانی صاحب یا علی مدد جب تک صاحب کہہ رہے ہیں یہ ہے. ایک کنفیوژن پیپل پارٹی کے اندر بھی موجود ہے. آپ دیکھیں نا، علی حسن زہری صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ علی حسن زہری صاحب آصف علی زرداری صاحب سے بڑے کلوز ہیں. ایون کہ زرداری صاحب نے جتنے بھی بیرونی ممالک کا دورہ کیا ہے، زیادہ تر میں علی حسن زہری صاحب اس میں شامل تھے. جبکہ اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ علی مدد جتہ یا صادق عمرانی یہ پیپل پارٹی کے پرانے لوگ ہیں. صادق عمرانی تو بہت پرانے ہیں، 40-50 سال ان کو ہوگا اس پارٹی میں. علی مدد جتک صاحب کا بھی تقریباً سینئر آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کبھی زرداری صاحب سے اتنے نزدیک نہیں رہے. تو جب ایم پی اے تھے علی حسن زہری صاحب، تو اس ٹائم یہ تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ علی حسن زہری صاحب کا جو پڈے ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ، وہ دراصل اس وجہ سے ہے کہ زرداری صاحب سفرہ بگٹی صاحب سے ناخوش ہیں، یہ وجہ بتائی جا رہی تھی. تو اس میں دیکھا جا رہا تھا کہ دونوں کا پلڑا شاید بیلنس ہو. لیکن حالیہ جو فیصلے آئے ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ علی حسن زہری صاحب کا پلڑا تھوڑا ہلکا ہو گیا ہے. اب یہ جو مونگچر کا جو حلقہ ہے، اس میں ابھی اگر ری الیکشن ہوں تو اس پہ باپ کا ضیاء لانگو آ سکتا ہے یا سعید لانگو جمعیت سے ہیں. تو اس میں بھی چمک گوئیاں ہو رہی ہیں، اور لگ ایسے رہا ہے کیونکہ جو عدالت کا فیصلہ آیا تھا وہ ضیاء لانگو کے خلاف آیا تھا. سعید لانگو یہ سیٹ جو کلیم کی تھی کہ وہ جیت گئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ کیس جیت چکے ہیں. لیکن ری الیکشن کا جو عدالت کی جانب سے فیصلہ آیا ہے وہ 2.5 سال ہوئے نہیں ہوا ہے. اگر دوبارہ ری الیکشن ہوں تو مجھے ذاتی طور پر ایسا لگتا ہے کہ اس علاقے سے سعید لانگو دوبارہ جیت سکتے ہیں، ان کو موقع مل سکتا ہے. اور جو این اے کا سیٹ ہے خضدار کا، اس میں دیکھیں مجھے تو بی ایم پی کی جو موقف ہے یا پالیسی ہے اس پہ مجھے لگتا ہے کنفیوژن ہے اس میں. لیکن سردار اختر جان مینگل نے استعفیٰ دیا ہے. میں بار بار میرا موقف رہا ہے کہ اگر پارلیمانی سیاست کرنی ہے تو یہ استعفیٰ نہیں دینا چاہیے تھا. اب اگر دوبارہ الیکشن ہوں گے این اے کی سیٹ پہ سردار اختر جان کی نشست پر، تو کیا بی ایم پی اپنا کوئی کینڈیڈیٹ لائیں گے سامنے؟ تو اس میں دیکھیں اگر بی ایم پی کا موقف دیکھیں، اسپیشلی سردار اختر جان مینگل کا، تو ان کا موقف یہ ہے کہ وہ ان کے جو خاندان سے یعنی ان کا جو بیٹا ہے وغیرہ، وہ ایسا نہیں لیں گے. اگر پارٹی سے کسی کو کینڈیڈیٹ بنانا پڑا تو پارٹی کی مرضی سے یا اس کے فیصلے پر منحصر ہے، تو وہ دیکھا جائے گا. تو لگ ایسا رہا ہے کہ بی ایم پی اپنا کینڈیڈیٹ سامنے لے آئے گی. لیکن 2024 کے جو انتخابات ہوئے تھے، جو جمعیت کے ساتھ جو اتحاد ہوا تھا بی ایم پی کا، وہ صورتحال اب بائی الیکشن میں ہونے کے امکانات نظر نہیں آ رہے ہیں. شاید جمعیت بھی اپنا کینڈیڈیٹ لے آئے اور بی ایم پی نیشنل پارٹی جو بھی ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹ سامنے لائیں گے. اب پہلے تو سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوتی تھی صوبائی قومی اسمبلی کا اس نشست پر، لیکن ابھی ظاہر ہے کہ ایک ہی سیٹ ہے، اس پہ سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہونے کے امکانات موجود نہیں ہیں. تو تمام جماعتیں اس پہ اپنا کینڈیڈیٹ لا سکتے ہیں. اس میں دیکھیں
ایک چیز جو ایسے لگ رہا ہے یا شاید مجھے کلک ہو رہا ہے، اس میں پیپل پارٹی کے ہیں یہ آپ کا درانی، شکیل درانی، اس کا بھی نام لیا جا رہا ہے کہ شاید یہ کینڈیڈیٹ ہوں، پچھلی بار بھی وہ کینڈیڈیٹ تھے. اور دوسرا میر شفیق مینگل، اس کے بھی امکانات ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی فائٹ کریں گے. تو اس صورتحال میں اگر جمعیت نے یا پیپل پارٹی نے یا نون لیگ نے انہوں نے شفیق مینگل کی حمایت کی تو یہ ایک اپسیٹ ہو سکتا ہے ادھر. تو اگر ایسا ہوا تو یہ پہلی بار ایسا ہوگا کہ میر نصیر مینگل کے خاندان میں سے براہ راست کسی قومی یا صوبائی اسمبلی کے کوئی رکن منتخب ہوگا. اب آتے ہیں جی ہب پہ. دیکھیں ہب میں یہ جو صورتحال چل رہی ہے اس پہ بھوتانی صاحب ایک پلیئر ہیں، میں نے پہلے بھی ایک بار کہا تھا، اور آپ کا علی حسن زہری صاحب نیا پلیئر بن کے سامنے آئے ہیں. حالیہ دنوں میں اس کو سبکدوش کیا ہے یا نکال دیا گیا ہے. اور نیشنل پارٹی ہے تھوڑا بہت قدوس بزنجو، وہ بھی شاید تھوڑا زور لگا لیں. اب یہ جو حلقہ ہے اگر اس میں ری الیکشن ہوتے ہیں، کیا اس شطرنج کے کھیل میں، شطرنج ہی ہے نا، کبھی یہ کبھی وہ کبھی وہ، تو اس میں یہ جو چہرے ہمیں نظر آتے ہیں انہی کو موقع دیا جائے گا یا کوئی ادھر بھی اپسیٹ ہو سکتا ہے. جیسے میں نے خوشدار کی بات کی تو ہب میں بھی شاید ایک اپسیٹ ہو سکتا ہے. دیکھیں علی حسن زہری صاحب نے چیف سیکرٹری کے بارے میں جو بات کہی، مطلب وہ کوئی پارلیمانی الفاظ نہیں تھے چیف سیکرٹری کے بارے میں جو انہوں نے کہا. تو اس کے بعد صادق عمرانی نے نہ صرف صوبائی حکومت کا بلکہ چیف سیکرٹری کا باقاعدہ طور پر حمایت کی، اور اسی طرح علی مدجد تک نے بھی کی. تو اب ادھر پالیسی کس کی ہے؟ یہ جو پیپل پارٹی کی جو پالیسی ہے بلوچستان کے بارے میں کیا ہے؟ وہ جو صادق عمرانی کہہ رہے ہیں یا علی حسن زہری صاحب کہہ رہے ہیں؟ میرے خیال میں جو زرداری صاحب کا فیکٹر ہے پیپل پارٹی کے اندر، وہ ان کا جو پالیسی ہے وہی ہے جو علی حسن زہری کہہ رہے ہیں. اور صادق عمرانی وغیرہ جو کہہ رہے ہیں، مجھے ایسا لگتا ہے شاید کوئی اسٹیبلشمنٹ کا پریشر بھی ہو، امکانات موجود ہیں. اب آیا یہ اسٹیبلشمنٹ کے پریشر کی وجہ سے صادق عمرانی صاحب نے بیان دیا یا پیپل پارٹی کا صوبائی موقف ہے؟ اور یہ بھی چمک گوئی ہو رہی ہے بلوچستان میں کہ شاید پیپل پارٹی اس لیے دو حصوں میں ہے کہ سرفراز بگٹی سمیت یہ جو صادق عمرانی وغیرہ ہیں یہ آپ کے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے آشیرواد ہیں ان کو، جبکہ علی حسن زہری صاحب زرداری صاحب کے نزدیک ہیں. تو یہ ابھی یہ ہب میں ظاہر ہے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے تو اس کو سیاسی نظر سے بھی دیکھا جانا چاہیے. ٹھیک ہے، عدالتی فیصلہ آیا تھا، اس طرح کے ظاہر ہے کہ بہت سارے کیسز پینڈنگ ہیں عدالتوں میں. یہ جو آیا ہے اس میں ابھی سوال یہ ہے کہ اس شطرنج کے کھیل میں کوئی نیا یہ جو بڑے بڑے جو مہرے سامنے ہیں یا ان کے بیچ میں کوئی پیادہ بھی سامنے آ سکتا ہے، یہ آپ یاد رکھیں. اور جب یہ جو علی حسن زہری صاحب نے چیف سیکرٹری کے بارے میں جو کچھ کہا، اس کے بعد صادق عمرانی صاحب نے تو جواب دیا ہے پیپل پارٹی، اور ترجمان سابقہ ترجمان ہیں بلوچستان گورنمنٹ کے شاد رند نے بھی ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے بھی کہا کہ سرفراز بگٹی یعنی کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور چیف سیکرٹری ایک پیج پر ہیں. سمجھ گئے آپ؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پیپل پارٹی کی مجموعی جو حکومت ہے بلوچستان میں، وہ چیف سیکرٹری ان کا ایک آپس میں اچھا گہرا جو ہے سمبند ہے، تو وہ چینج نہیں کرنا چاہتے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، آپ کو یاد ہوگا کہ اس چیف سیکرٹری کے آنے کے چند دنوں کے بعد یہ افواہ پھیلتی رہی کہ ابھی نیا چیف سیکرٹری آ رہا ہے، ابھی آ رہا ہے، تو ابھی آ رہا ہے، زرداری صاحب اس سے خوش نہیں ہے، تو فلانا خوش نہیں ہے. تو اس کی جگہ نام بھی سامنے آئے، 2-4 نام بھی سامنے آئے کہ ان میں سے کوئی چیف سیکرٹری بن سکتا ہے. لیکن وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا. وہ جو افواہیں تھیں وہ تمام کے تمام دم توڑ گئی.
اب اس حلقے میں ہب میں آپ دیکھیں افیسرز، پولیس افیسر، دوسرے جو سول افیسرز ہیں ان کا تبادلہ بھی شروع ہوا ہے. ابھی اس میں ایک RO ہے، وہ ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ علی حسن زہری صاحب اس کا ٹرانسفر ہوا تھا واشق وغیرہ، لیکن اس کو دوبارہ لے کے آ گئے وغیرہ. وہ ایک جھگڑا چل رہا ہے، مطلب کبھی یہ کبھی وہ. لیکن باقی جو ہب کا جو آپ کا سول جو سیٹ اپ ہے وہ تقریباً چینج ہوا ہے. تو اس سے دیکھیں سیاستدان جو ہے کبھی نہیں، ہمیشہ جو ہے ضلعی جو انتظامیہ ہے، خواہ پولیس ہو، لیویز ہو، DCs وغیرہ، ان کے سر پہ کھیلتے ہیں اکثر سیاستدان، بلکہ زیادہ تر سیاستدان انہی کے سر پہ کھیلتے ہیں. اور یہ بھی میٹر کرتے ہیں الیکشن میں، ادھر ادھر ذرا تھوڑا اثر انداز ہو سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے میرے خیال میں یہ جو صورتحال بنی ہے، کچھ افیسر جو ہے وہ تبدیل ہوئے ہیں اس میں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ان دو گروہوں کے علاوہ جو میں کہتا ہوں کہ کوئی پیادہ بھی شاید سامنے آ سکتا ہے. تو امکانات ہیں کہ کوئی پیادہ سامنے آئے گا. اور پیپل پارٹی کی جو فیکٹر ہے زرداری صاحب کا، وہ وزیر اعلیٰ صاحب سے ناخوش ہیں، لیکن ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے نیا وزیر اعلیٰ لانے کا. اور لگ ایسا رہا ہے کہ یہ جو 2.5 سال ابھی پورے ہونے کو ہیں، میں پہلے بھی اس پہ میں نے بات کی ہے کہ شاید سرفراز بگٹی 2.5 سال کا آ جائیں، نون لیگ کا کوئی وزیر اعلیٰ نہ آئے. اگر ایسا ہوتا ہے تو مجھے ایسا ذاتی طور پر لگتا ہے کہ ہب کی جو موجودہ جو سیناریو چینج ہوگی. یہ دونوں گروہ جو گروپ آپ نے سامنے ہے نا، بھوتانی صاحب اور زہری صاحب، ان کے بیچ میں ایک پیادہ آخر تک جا کے گھوڑا بن سکتا ہے، یہ امکانات موجود ہیں. تو بہرحال بلوچستان کی سیاست پہ پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی، لیکن تھوڑے بہت جو پیشن گوئی ہوتی ہے کبھی کبھار وہ صحیح بھی نکلتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہب میں اگر ری الیکشن ہوتے ہیں تو ان دونوں کی جگہ کوئی تیسرا بندہ، نیا چہرہ سامنے آ سکتا ہے. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.